अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 902 सबक है। मोहतरम दोस्तों, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग वो बिज़नेसेस में फ़ेल हो जाते हैं, कहीं पे जॉब करेंगे उसमें फ़ेल हो जाते हैं, नया काम शुरू करेंगे उसमें फ़ेल हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने दीनी लाइनों में भी देखा हूँ कि मदारिस मकातिब की लाइन में घुसते हैं, उसमें भी फ़ेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है? अभी 2-3 दिन पहले की बात, मगरिब की नमाज के बाद मैं पढ़ाते बैठा हुआ हूँ, एक साहब आए मेरे पास में, कहने लगे, मौलाना माशाअल्लाह आपके इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन के ज़रिए से आप बड़े अच्छे काम कर रहे हो, बुज़ुर्ग उलामा को, बुज़ुर्ग अइम्मा को पेंशन दे रहे हो। इसी तरीक़े से मैंने देखा एक गांव के देहात के गरीब मुसलमान को आपने एक चेक भी दिए और भी बहुत सारे कामों के अंदर। लेकिन मैं आपके पास में जो तकाज़ा लेकर आया हूँ वो ये कि मैं भी एक मोहताज हूँ, मैं भी एक मिस्कीन हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरे ऊपर कर्ज़े हो चुके हैं। तो मैं आपसे कोई सदक़ा ज़कात खैरात मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं क़र्ज़ मांगने के लिए आया हूँ। क़र्ज़ के एतबार से अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका कर्ज़ा अदा कर दूँगा। मैंने उन भाई साहब को बिठाया, हमारे एक शागिर्द को भेज के चाय मंगाया, उनको पानी वानी पिलाया। मैंने कहा, आप फुलाना बिज़नेस करते थे ना, मैंने देखा आपकी दुकान। हाँ हाँ बोले, मौलाना मैं वो बिज़नेस करता था, मैं फ़ेल हो गया, उसके अंदर कर्ज़े हो गए मेरे ऊपर। मैंने कहा, अच्छा इससे पहले भी शायद तुम कोई तो भी बिज़नेस ही करते थे, दूसरा और एक कारोबार? बोले हाँ, वो बिज़नेस में भी बराबर जमा नहीं, मेरा बराबर से चला नहीं, वो बिज़नेस फ़ेल हुआ, इसलिए ये दूसरा बिज़नेस शुरू किया था, दोनों बिज़नेस मेरे ठप हो गए। मैंने कहा, मेरे ख़्याल से यार ये दोनों बिज़नेस से पहले आप कहीं तो भी जॉब किया करते थे। बराबर है बोले, बिल्कुल पहचाने आपने। हाँ, मैं बोला मुझे है जहन में थोड़ा सा। हाँ बोले, मैं जॉब करता था, वहाँ पे भी क्या है, सब वो ऐसे मसाइल थे, उसकी वजह से मैंने सोचा भाई अपना ख़ुद का कारोबार शुरू करेंगे। जॉब छोड़ के कारोबार शुरू किया तो कारोबार फ़ेल, दूसरा कारोबार शुरू किया, दूसरा कारोबार फ़ेल, अब मेरे ऊपर कर्ज़े हो चुके हैं। मैंने कहा, देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, कर्ज़ लेकर कारोबार करने की जो आदत है, जो फितरत है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसा जो आदमी है, ऐसा ये जवानी की उम्र में बुढ़ा हो जाता है, 30-35 की उम्र में पूरा सफ़ेद हो जाता है, 40-45 तक पहुंचने तक ऐसा महसूस होता है जैसे 65-70 का बुढ़ा हो गया। वजह ये होती है इसके कारोबार करने का गलत तरीक़ा, इसका अपने काम धंधे पे कंसंट्रेट नहीं करना, ध्यान नहीं देना। अब मैं बोला, आप मेरे पास कर्ज़ लेने के लिए आए हैं, मैं एक इमाम आदमी हूँ, मैं क्या आपको कर्ज़ दे सकता हूँ? और मेरे पास फाउंडेशन का जो पैसा है वो मेरे पास अमानत है, उम्मत ने जिस मद में ख़र्च करने के लिए दी, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके महल पे उसको ख़र्च कर रहे हैं। ये कर्ज़ा बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको कुछ मशवरे ज़रूर दूँगा और समझाऊँगा ज़रूर कि ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सके। वरना ये कर्ज़ों की जो आदत है ना, मैंने देखा हूँ कर्ज़े वालों को, इससे कर्ज़ा लेने का, उसका देने का, फिर उससे लेके उसको देने का, उससे लेके उसको, ऐसा आदमी जो है ना बदनाम हो जाता है मार्केट के अंदर और कुछ नहीं कर सकता वो। और ये जो फ़ेल होते हैं, फ़ेल, ये जितने बिजनेसमैन जो फ़ेल हो जाते हैं, ये जॉब करने वाले जो फ़ेल हो जाते हैं, ये नए नए काम शुरू करने वाले जो फ़ेल हो जाते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है, अपने काम पर, अपने धंधे पर, अपने जॉब पर पूरा कंसंट्रेट ना करते हुए दूसरों के मुआमलात में इंटरफेयर करना, दूसरों के ऊपर ध्यान देना, दूसरों के ऊपर तवज्जो देना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना। मैंने कहा, तुमको मालूम है चाइना के अंदर ये जो लोग सक्सेस हुए हैं, चाइना, आपने कभी पढ़े? मैं बोला कि चाइना में कोई भूख से मरा होगा, फाके से मरा होगा। चाइना में कभी भी कोई भूख से, फाके से नहीं मरता है। हालांकि चाइना हिंदुस्तान से भी ज़्यादा एक गरीब मुल्क हुआ करता था,
لیکن چائنا میں کیسا ہے، چائنا کے اندر وہاں کے لوگوں کی پیدائشی طور پر ایسی ذہنی تربیت کی جاتی ہے کہ مجاہدہ کیسا کرنا ہے، محنت کیسا کرنا ہے، اسٹرگل کیسا کرنا ہے۔ اس لیے چائنا کے لوگ فاقے سے کیوں نہیں مرتے؟ اس لیے کہ وہاں پہ یہ روٹی چاول واول یہ سب کا سسٹم نہیں ہے۔ وہاں پہ سوپ بناتے ہیں وہ لوگ، اور سوپ جو ہے وہ سوپ پیتے ہیں۔ چاول اگر ان کو مل جائے تو وہ دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت سے بڑھ کر ہو گئے ان کے لیے، مطلب جیسے ایک تندوری چکن کے جیسا ہو گیا چاول، رائس ان کے لیے بہت بڑی نعمت عظیم ہو گئی ان کے لیے۔ وہاں پہ اس لیے لوگ مرتے نہیں کہ کچھ بھی ابال دیے انہوں نے، پیدا کر دیا، آلو ہے، پیاز ہے، سبزی ہے، ترکاریاں ہیں، وہ سب کو ایک ساتھ میں بھگونے میں ڈال کے اس میں پانی ڈالتے، اس کو ابالتے، اور اس کا جو ہے سوپ آج بھی، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، آج بھی وہ چائنیز لوگ اور اپنے کام پر دھیان دیں گے پورا کانسنٹریٹ۔ میں نے کہا میرے بہت سارے دوست ہیں چائنا کے اندر، ان کی محنت میں دیکھتا ہوں، رشک آتا ہے مجھے۔ میرا ایک دوست، ہم دونوں ساتھ میں کام کرتے تھے، چھوڑ دیا اس نے کام، اب وہ دوسری جگہ کام کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں بولا یار دوسری جگہ پہ تو کام کرتا ہے یار، آج کل تو میسیج نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا، بیزی ہو گیا یا تیرے کو بڑی پوسٹ مل گئی وہاں پر؟ بولے نہیں یار مسئلہ ایسا ہے نا، جہاں پہ ابھی میں کام کر رہا ہوں میں 13 گھنٹے وہاں پر کام کرتا ہوں، 13 میں سے 12 گھنٹے کنٹینیوسلی ورک کرتا ہوں، 1 گھنٹہ آرام کرتا ہوں۔ چائنا میں یہ بھی سسٹم ہے کہ درمیان کے اندر جو ہے تھوڑا سا سونے کے لیے وہ لوگ ٹائم دیتے ہیں، یہ وہاں کا گورنمنٹ کا رول ہے، یہ آفیشیل ہے وہاں پر، اس لیے وہاں پہ 12 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے۔ بولے میں پورا دھیان اس لیے دے رہا ہوں تاکہ نئی جگہ پر جو میں لگا ہوں وہاں پہ اپنی ایک جگہ بنا سکوں، اپنی ایک پوزیشن بنا سکوں، اپنا ایک مقام بنا سکوں۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ہندوستان سے چائنا جاتے ہیں بزنس کے لیے، تجارت کے لیے اور کسی کام سے، وہ خود یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ چائنیز لوگوں کے ترقی کرنے کا جو ریزن ہے، جو وجہ ہے ان کی، وہ صرف اور صرف اپنے کام پر فوکس کرنا، اپنے کام پر کانسنٹریٹ کرنا۔ انڈیا میں جو فیلیئرس ہے، جتنے بھی فیلیئرس ہیں، ان کے فیل ہونے کا ایک سب سے بڑا ریزن اپنے کام سے زیادہ دوسرے کے کام پہ دھیان دینا۔ بازو کی دکان والا کیا کر رہا، پڑوسی کے گھر میں رشتہ دار آئے، مہمان آئے، کائے کے لیے آئے، اس کی بہن کو دیکھنے کے لیے آئے، بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے، بیٹے کو دیکھنے، یہ اپنے گھر میں ٹینشن لے رہا ہے، اس کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، یہ اپنا خون سکھا رہا ہے دوسروں کے ٹینشن میں۔ یہ انڈیا کی فطرت ہے۔ یہ کسی کی دکان پہ کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، اس کا خون بلڈ جو ہے کم زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ یہاں سے 5 روپے کم کی آواز لگا رہا ہے۔ وہ بیچارہ اگر 50 میں کوئی چیز بیچ رہا، اس نے دیکھا کہ کسٹمر وہاں کھڑے ہوئے، اب اس نے یہیں سے 45 چلانا شروع کر دیا۔ یہ جو فطرت ہے میرے محترم دوستو، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ ہماری عادت ہے۔ آپ جاب کرتے تھے، کیوں فیل ہوئے؟ میں نے کہا میں بھی پچھلے 10 سال سے کارپوریٹ انڈسٹری کے اندر جاب کرتا ہوں، مجھے 10 سال ہو گئے، اور میری یہ جو لائن ہے مسجد کی اور مکتب کی، اس میں تو میں پچھلے 20 سال سے زیادہ مجھے ہو چکے ہیں مصلے پہ کھڑے ہوئے، میں آج بھی مصلے کے اوپر ہوں، میں نے میری لائن نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ میں نے کہا اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے کام پر بھی جب وہاں پر ہوں گے، آپ کو اپنے سے زیادہ بازو والے کی فکر ہوتی ہوں گی۔ بازو والے کا لنچ ہوا کہ نہیں ہوا، کیا یار یہ آج بہت اوور ٹائم کام کر رہا، کیا یار اس کی سیلری بڑھ گئی، اس کو تو پروموشن ہو گیا، اس کا تو انکریمنٹ ہو گیا، سالا میرا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ فطرت کی وجہ سے آپ جاب پہ نہیں ٹک سکے، اور بزنس جو آپ نے شروع کیے جو فیل ہو گئے، یہی فطرت ہوں گی۔ آپ کو اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر دوسروں کی فکر، آج اس کے چھلے میں جانا ہے، کل اس کے چھٹی میں جانا ہے، پرسوں اس کے رسم میں جانا ہے، ترسو فلانے کے شادی میں جانا ہے، اگلے ہفتے فلانے کے ولیمے میں جانا ہے۔ ایسا آدمی کیا بزنس کرے گا؟ میں نے کہا تو یہ عادت بن گئی آپ کی لوگوں سے قرضے لینے کی، اور قرضے لے کر اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ فطرت بن گئی، فطرت یہ ادھار مانگنے کی۔ اور میں نے سمجھایا اس کو، ہماری بھی لائن کے اندر میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو۔ ابھی رمضان کے اندر ایک صاحب
وہ چندے کے لیے آئے ہوئے تھے. میں نے ملاقات کیا ان سے، ان کا اکرام کیا، ان کو چائے پلایا، اور میں بولا بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ بولے میں نے اپنا خود کا مدرسہ شروع کیا. حالانکہ میں وہ اس انسان کو جانتا ہوں. ایک زمانے کے اندر وہ ایک مدرسے کے اندر عربی چہارم پنجم کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے. وہی انسان اگر اسی مدرسے میں ٹک کر رہتا تھا، آج یا تو اس ہزاروں بچے پڑھنے والے مدرسے کا محتمم ہوتا تھا، یا ہزاروں بچے پڑھنے والے اس مدرسے کا شیخ الحدیث ہوتا تھا، نائب شیخ الحدیث ہوتا تھا. اللہ اس کو اس مقام اور مرتبے پہ پہنچاتے تھے، مگر فطرت غلط تھی. یہی فطرت تھی کاڑی کرنے کی، اس کے بارے میں کاڑی کرنے کا، اس کے بارے میں کاڑی کرنے کا. محتمم صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں کے مہمان ملنے کے لیے آئے ہیں، شیخ صاحب آج کس جلسے میں جانے والے. اس کو اپنے بچوں کو پڑھانے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوا کرتی تھی. یہی فکر، یہی فطرت، یہی خباثت، یہی حسد اور جلن نے اس کو اتنے بڑے ادارے سے محروم کر کے آج اس جگہ پہ پہنچا دیا. یہ بیچارہ پہلے ایک جگہ پہ ٹپری ڈالا، وہ نہیں چلی، دوسری جگہ پہ ٹپری ڈالا، وہ نہیں چلی، تیسری جگہ پہ ٹپری ڈالا، وہ نہیں چلی. آج حالت یہ پہنچ چکی ہے میرے محترم دوستو، کسی مکتب اور مدرسے کے اندر نورانی قاعدہ پڑھانے کے بھی لائق نہیں رہے. کیوں ہوئی ایسی فطرت؟ میں نے بتایا ان کو. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں یہ خباثت کی وجہ سے، یہ فطرت کی وجہ سے. اور جو لوگ اپنے کام پہ دھیان دیتے، اپنے کو کیا کرنے کا ہے، اپنے کو کیا لینا دینا ہے دوسروں سے. میں جو کام کر رہا ہوں، میرا پورا دھیان، میرا پورا فوکس میرے اپنے کام پر ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو میں اچھے سے اور اچھا کیسے کر سکتا ہوں، بہتر کو بہترین کیسے کر سکتا ہوں. میرا کام اگر گڈ ہے اس کو میں گریٹ کیسے کر سکتا ہوں. جس کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقامات پر، مراتب کے اوپر پہنچاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں ایک عرب ملک کے سفر پر تھا، تو اتفاقاً ایک مسجد کے اندر مجھے نماز کے لیے جانے کا موقع ملا. اتفاقاً ہم لوگ راستے سے گزر رہے تھے تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے کہا یا اللہ شیخ ابو الحسن نصلی صلاۃ المغرب فی هذا المسجد وہنا الامام ہندی یمکن ان تعرفوا. اور میرے جو دوست تھے میزبان، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پہ مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور ویسے بھی یہاں کے امام صاحب تمہارے انڈیا کے ہی ہے، شاید وہ تمہاری پہچانت والے نکل جاوے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا یا اللہ معافی مشکلہ حبیبی. گئے ہم لوگ وہاں پر، مغرب کی نماز ہم نے ادا کی، اور نماز کے بعد میں تھوڑی دیر رکا رہا. امام صاحب سے پھر میں نے سلام مصافحہ کیا، تو دیکھ کر میری طبیعت جو ہے اتنی خوش ہو گئی، واقعی میں بھی وہ پہچان والے نکل گئے. اور میں نے کہا مولوی صاحب کیسے ہے، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بولے نہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا یار آپ تو فلانے شہر کی فلانی مسجد کے اندر امام ہوا کرتے تھے، بڑا نام سنتے تھے ہم آپ کا. کہنے لگے ہاں مولوی صاحب بالکل بات آپ کی برحق ہے. مسئلہ ایسا تھا، ہمارے پڑوس میں ہی ایک اور مسجد تھی، وہ وہاں کا جو امام تھا وہ بیچارے کو اپنی مسجد سے زیادہ یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ جمعہ کے اندر مجمع کہاں پہ زیادہ ہے. میری مسجد میں مجمع زیادہ ہوا کرتا تھا، لوگ آتے تھے دور دور سے. اب حسد اور جلن کی وجہ سے میری برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اپنی مسجد چھوڑ کر میرے مسجد کے ٹرسٹیوں کو آ کر بہکانا، ان کو بھڑکانا، ان کو اچکانا. اور میرے جو مسجد کے ذمہ داران تھے اس نے میرے مسجد کے ساتھیوں کو، میرے مسجد کے ٹرسٹیوں کو اتنا بدظن کر دیا، میرے لیے امامت کرنا مشکل ہو گیا. اور جب میں اس کے حسد کا شکار بنا تو پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے اوپر فضل کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما، اور مجھے ایسا مسلح عطا فرما، اس لیے کہ میں تو تیرا گھر چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، میرا کام تو یہی ہے. بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سن لی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مسلح کے اوپر کھڑا کیا ہے. الحمدللہ میں عربوں کی امامت کر رہا ہوں، دنیا کے کئی ملکوں کا میں سفر کر چکا ہوں. اور میں نے کہا بھائی وہ جو اپنی امامت چھوڑ کر آپ کے معاملات میں مداخلت کرتا تھا اس کا کیا حال چال ہے؟
بولے مولانا اللہ رحم کرے، پتہ چلا پچھلے دنوں افریقہ کے کسی ملک میں ڈپلیکیٹ چندہ کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ ذلیل و خوار کیے، اللہ حفاظت فرمائے بولے ایسی ذلت سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو یہ جو ہے نا یہ فیکٹ ہے، فیکٹ۔ اپنا کام اس پہ دھیان دینا، کانسنٹریٹ کرنا توجہ کے ساتھ میں اپنا کام، یہ غلیظ جو فطرت ہے۔ بزنس فیل ہوتے ہیں دوسروں کے بیچ میں دھیان دینے سے، کاروبار فیل ہوتے ہیں، جاب فیل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دینی لائنوں میں بھی لوگ اسی لیے فیل ہوتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کی فکر۔ اللہ یہ خباثت اور اس طرح کی بری عادت سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔